बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद न्याजी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कुरम का, पारा चनार का। बकौल सदीक जान वहाँ पे जो असल मसला चल रहा है तो वो ज़मीन का मसला चल रहा है, और वहाँ से जो PTI के जो है ना वो MNA PTI के हैं, उनको शियों ने भी वोट दिए हैं और सुन्नियों ने भी वोट दिए हैं। अब हुकूमत ने उनसे मुतालबा किया है कि वो अपने हथियार जो है वो हुकूमत के हवाले कर दें। उनका मौक़िफ़ ये है कि हिफाजत हमारी इस तरह की जाए कि हमें हथियारों की ज़रूरत ही ना पड़े। बहरहाल वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आवाज़ नहीं उठाता, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन किसी बंदे को मारना ये किसी मसले का हल नहीं है। चाहे कोई शिया हो, चाहे कोई सुन्नी हो, चाहे कोई देवबंदी हो, चाहे कोई अहले हदीस हो। बहरहाल वहाँ पे मामलात और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और बताया ये जा रहा है कि दो कबाइल हैं और उनके दरमियान जो है वो अराज़ी का मसला है। इस बात की तस्दीक तो इलामा नासिर अब्बास ने भी की है कि कोई इशू नहीं है शिया और सुन्नी का, वरना ये पूरे मुल्क में फैल जाता अगर होता तो। इलामा नासिर अब्बास कहते हैं कि वो सुन्नियों के इलाके में गए हैं, बड़े प्यार से उनको रिसीव किया गया है। तो इससे ये बात वाकई समझ आती है और सदीक जान के दावे में सच्चाई महसूस होती है कि कुर्रम में कोई और मसला है, लेकिन उसको मसल की रंग दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि फरजंद जरदारी ने जो है वो इंकशाफ किया है बिलावल साहब ने कि जो लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं ना, वो बाबे हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, वो नए ख्यालात के मालिक नहीं हैं। तो बिलावल साहब से अर्ज़ करना था कि जो इनके गॉड फादर हैं और हमारे इंतहाई मोहतरम हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, सबसे ज़्यादा तो वो तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पे। तो आपकी तो मुलाकात भी होती रहती है आजकल आप में और मरियम बीबी में जो है वो दौड़ भी लगी हुई है पॉलिश की। तो आप उनको भी बताएं कि ये तो पुराने ख्यालात के लोग हैं जो सोशल मीडिया पर जो है वो तनकीद करते हैं। बहरहाल ये उन्होंने बयान दिया है। इसके अलावा जो है एक इंकशाफ हुआ है, क्योंकि अब बाइडन इंतज़ामिया जा रही है ना, तो और भी बहुत सारे इंकशाफात होंगे जो अंधेर जो बाइडन और उसकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान में जो है ना मचाई है ना। इंकशाफ ये हुआ है कि एक दफ़ा एंटनी ब्लिंकन जो अभी भी वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के बाइडन इंतज़ामिया के, तो उनको फ़ोन आया और इमरान खान को कहा गया कि एंटनी ब्लिंकन जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो इमरान खान ने जो है वो जवाब दिया कि अगर एंटनी ब्लिंकन बात करना चाहते हैं तो वो शाह महमूद कुरैशी से बात करें, मेरे साथ अगर बात करनी है तो जो बाइडन करे। यानी मेरा तो स्टेटस नहीं है ना कि मैं वज़ीर ख़ारजा से बात करूं। यही तो फिर खान की बात है ना। कहते हैं जी एंटनी ब्लिंकन ने शाह महमूद कुरैशी से भी बात नहीं की, एक बात। दूसरी बात ये कि CIA के सरबराह है पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा जी कि वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। यहाँ आप देखते हैं ना, जो बाहर का बस चमड़ी गोरी होनी चाहिए या उसे अरबियों वाला गगरा पहना हुआ होना चाहिए, हर कोई मुलाकातें कर रहा होता है और फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। CIA का डायरेक्टर आया बर्न, तो उसने जो है ना वो कहा कि वो वज़ीर आज़म से मिलेगा। तो उस वक्त भी इमरान खान ने कहा कि वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से मिले, मेरा क्या काम है जो है ना CIA के डायरेक्टर से मिलने का। इस बात पे बड़ी जो है ना वो हैरानगी हुई। और फिर ये कि बजाय इस बात पे खुश होने के या इस बात को कैश कराने के, बाजवा साहब जो है वो शुरू हो गए। उन्होंने हुसैन हक्कानी को जो है वो काफ़ी सारे डॉलर भिजवाए कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ लॉबिंग करें और ये साबित करने की कोशिश करें कि इमरान खान जो है वो अमरीकी मुखालिफ हैं। ये दो इंकशाफ हुए हैं। इसके बाद जो अगली खबर है, वो अगली खबर ये है कि इमरान खान ने पार्टी को जो है ना वो डांटते हुए जेल से कहा है कि मुझे एक पनामा मिला था और मैंने पूरी हुकूमत घर भेज दी थी। इतनी मेहनत की थी मैंने और वकीलों ने, और ऐसे ऐसे कागजात निकाल के लाया था, लेकिन तुम लोगों को जो है वो डी चौक का कत्लेआम मिला और तुम लोग इस्तिगासा पे भी पेश नहीं हो रहे, तुम लोग कोई बात नहीं कर रहे, तुम लोग कोने में दबके हुए हो। बहरहाल वो इमरान खान है और ये आपको पता है
ڈرپوک اور کمپرومائز. تو اس بات پہ خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو رگیدا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ بریٹ شرمن جو ہے وہ بہت مؤثر کانگریس مین ہیں امریکہ کے. انہوں نے کہا ہے کہ جی واشنگٹن میں عمران خان کو 24 گھنٹے لائیو دکھایا جائے, وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں, ہم ان سے جو ہے وہ صحت کے بارے میں پوچھیں, ہم ان سے جیل کے حالات پوچھیں. تو یہ بریٹ شرمن نے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے جن حالات میں عمران خان کو رکھا جا رہا ہے. تو یہ بریٹ شرمن کا مطالبہ سامنے آیا ہے کہ عمران خان کو 24 آور جو ہے وہ لائیو سٹریم کیا جائے, اور کیا بھی واشنگٹن میں جائے تاکہ ان سے ایک کمیٹی سوالات پوچھ سکے. اب آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ. پاکستان کا افغانستان پر بڑا لیتھل حملہ ہوا ہے, یہ ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب عمران خان تھے تو عمران خان نے افغانستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے تھے. یہ کہتے تھے نا عمران خان کو سفارتکاری نہیں آتی. کس طرح افغانی یہاں اسلامی کانفرنس میں آئے, کس طرح ان کا استقبال ہوا. پھر عمران خان نے دنیا بھر سے جو سفارتکار پھنسے ہوئے تھے وہاں سے نکلوائے. پہلے ان کو اسلام آباد ٹھہرایا اور اسلام آباد سے اپنے اپنے ملکوں کو بھیجا. کس طرح جو ہے وہ بالکل ایک سموتھ طریقے سے وہاں پہ افغانی یہ طالبان جو ہے وہ آئے اور عمران خان نے کتنی مدد کی. اب نوبت جہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ پاکستان کو حملہ کرنا پڑا ہے. اس کے بعد ایک اور آپ کو قصہ یا گھسا پٹا لطیفہ سنانا ہے. گولی کیوں چلائی سے ملٹری کورٹس تک, یہ اصل میں چکر کیا ہے یہ آپ کو بتاتا ہوں. اور عذاب جاریہ, وہ کہتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے, آپ کو صبر کرنا چاہیے, آپ کو اللہ پاک پر جو ہے وہ پورا یقین ہونا چاہیے. تو ایک عذاب جاریہ, ایک صدقہ جاری ہوتا ہے نا, تو ایک عذاب جاریہ ہوتا ہے جو اس سسٹم پر اور اس ریجیم پر نازل ہو چکا ہے. اس عذاب جاریہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور پھر نواز شریف بے نظیر ختم شد, ان کا جو ہے وہ آئندہ سیاست میں جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے, اور ان پر جو ہے وہ سرخ لکیر ہم نے لگا دی ہے کیونکہ ہم دنیا کے فیصلے کرتے ہیں, ہم فرعون ہیں, ہم نمرود ہیں, ہم شداد ہیں, اور یہ جو وردی ہے, یہ جو یونیفارم ہے, یہ میری کھال ہے, یعنی یہ کبھی نہیں اترے گی. یہ کس نے دعویٰ کیا تھا؟ یہ دعویٰ کیا تھا سید پرویز مشرف صاحب نے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کو جو ہے نا وہ بھگا دیا گیا, بلکہ نواز شریف خود بھاگ گیا. جدے بے نظیر بھٹو بھی باہر چلی گئی اور یہاں پہ پرویز مشرف کا طوطی بولتا تھا, آپ کو یاد ہوگا. پھر کاف لیگ نکل آئی, کاف لیگ نے یہاں پہ حکمرانی کی. شجاعت جیسا بندہ اس بدقسمت ملک کا وزیر اعظم بن گیا. ایک وہ خانہ بدوش آیا ہوا تھا جس طرح مسلی ہوتے ہیں, شوکت عزیز, وہ کون تھا, اس کا باپ کون تھا, وہ کہاں سے آیا تھا, وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا. بہرحال مشرف نے پھر میر ظفر اللہ خان جمالی, بڑے محب وطن آدمی تھے, بہرحال وہ وزیر اعظم بن گئے. یہ سارا یہاں چلتا رہا, یعنی وہ اتنی طاقت. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہ نواز شریف کا پاکستانی سیاست میں جو ہے نا وہ کوئی اب کردار ہے فار ایور, اور نہ بے نظیر کا کوئی کردار ہے پاکستان کی سیاست میں, اور یہ جو وردی ہے یہ وردی نہیں ہے, یہ کھال ہے. پھر آ گئے عذاب جاریہ والے, پھر ان کی انٹری ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف بھی واپس آیا, بے نظیر بھٹو بھی واپس آئیں. پھر کیانی صاحب بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر مشرف کے لیے ایک کیانی ہے, بس یہی کہانی ہے. تو پرویز مشرف کے لیے جو ہے وہ کیانی صاحب آ گئے, اور کیانی صاحب بھی اتنی ماچو مین نہیں تھے کیونکہ پیچھے باپ لوگ اور بھائی لوگ وہ مشرف کے خلاف ہو گئے تھے. انہوں نے مشرف سے جو کچھ کروانا تھا, جتنے بندے خریدنے تھے, لال مسجد اڑانی تھی, جامع حفصہ اڑانا تھا. بش نے کہا تھا کہ لال مسجد جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہے اور اس کو مشرف نے عبور کر لیا ہے. یہ بش کا بیان تھا لال مسجد کے بعد. یعنی یہ کچھ کر دیا مشرف نے, پوری قوم کے جذبات کو, چاہے وہ جو بھی تھے ان سے نپٹا جا سکتا تھا, ان سے بات ہو سکتی تھی. اور آخری وقت میں سنیں شجاعت اور اعجاز الحق وغیرہ کی بات بھی ہو گئی تھی, مٹھائی بھی منگوا لی گئی تھی, لیکن مشرف طاقت پھر آپ کو پتہ ہے
طاقت جامع لال مسجد میں کیا ہوا. بہرحال یہ جب باپ لوگ آئے نا اور بھائی لوگوں نے انٹری ماری تو انہوں نے جو ہے وردی بھی اتروا دی. نواز شریف بھی آ گیا. جب جو ہے نا وہ پہلے بے نظیر آئی, جب بے نظیر آئی تو ادھر کنگ عبداللہ نے ڈنڈا چاڑا کہ نواز شریف کا کیا قصور ہے. نواز شریف بھی پہنچ گئے تو وہ کدھر وردی کھال تھی, وہ کدھر کھال گئی, وہ کدھر ختم شد. ہم نے سرخ دائرہ لگا دیا ہے, ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. تو یہ جو گاڈ کمپلیکس ہے نا وہ بندے کو بڑا خراب کرتا ہے, اور مشرف کے دور میں مشرف کو اس کمپلیکس نے بڑا خراب کیا. اب آتے ہیں عذاب جاریہ. عذاب جاریہ ہیں رچرڈ گرینل. رچرڈ گرینل نے جب ٹویٹس کیے نا فری عمران خان اور جو ہے نا وہ عمران خان کے حق میں, تو وہ 13 ملین پہ ویوز پہنچ گئے. جب 13 ملین پہ ویوز پہنچے تو ان کو دفتر خارجہ کو بھی ہوش آیا, اور میتھیو ملر نے بھی ایک بیان جو ہے نا پھس پھسا سا نہ سمجھ میں آنے والا بیان جاری کر دیا, جس پہ پھر گرینل نے جو ہے وہ کہا کہ ٹو لیٹ اینڈ ٹو ویک, کہ یہ کوئی بیان ہے جو تم نے دیا, سیدھا سیدھا کہو کہ فری عمران خان. بہرحال اس پہ پھر کہا گیا کیونکہ یہ جعلی سرکاریں خود جعلی ہیں, تو یہ انہوں نے کہا جی یہ تو گرینل کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, یہ شہباز گل جو ہے نا وہ آپریٹ کر رہا ہے, یہ برکی صاحب آپریٹ کر رہے ہیں. جس طرح انہوں نے کیلیبری فونٹ دیا, میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے, حضور یہ ہیں وہ ذرائع جو ہم اونٹوں پہ لاد کر لے گئے. جھوٹ اوڑنا بچونا جھوٹ. انہوں نے کہا جی گرینل بھی اسی طرح ہوگا. رات کو کیا ہوا, یعنی نیوز میکس پہ گرینل خود آ گیا, اس نے جو ہے وہ انٹرویو دے دیا, اور اس کی وہی باتیں تھیں. اور اس کی جو خاص بات تھی وہ یہ کہ عمران خان کے دور میں ہمارے آئیڈیل تعلقات تھے. اب یہ جو کہتے تھے عمران خان کو سفارتکاری نہیں آتی, عمران خان جو ہے نا اس نے دنیا میں تنہا کر دیا پاکستان کو, گرینل نے ایک کڑاکے دار جو ہے نا وہ تمانچہ ان کے منہ پہ مارا اور ان کو کہا کہ ہمارے تو پاکستان کے ساتھ زبردست تعلقات تھے. اس کے علاوہ گرینل نے کہا کہ عمران خان ایلین ہے, عمران خان اجنبی ہیں, وہ پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کے کیپٹن تھے, وہ نہ کاروباری تھے نہ وہ جو ہے نا وہ خاندانی سیاستدان تھے. خاندانی مین کے یعنی ان کا خاندان کوئی سیاست میں اتنا لمبا چوڑا ان کا کردار نہیں تھا. اور پھر گرینل نے کہا کہ وہ بالکل سیدھی اور کھری بات کرتے ہیں, اور یہ سیدھی اور کھری بات ان کو عوام کے ساتھ جوڑتی ہے, عوام ان کے قریب جاتی ہے. وہ گھما پھرا کے بات نہیں کرتے, وہ سیدھی بات کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جب عمران خان نے امریکہ کا دورہ کیا نا تو جنرل فیض حمید بھی ساتھ تھے اور جنرل باجوہ بھی ساتھ تھے. تو اتنی چڑ ہے جرنیلوں سے, یعنی اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو, ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کا بازو پکڑا اپنے جرنیلوں سے بھی, اور ان جرنیلوں سے بھی بچتے ہوئے وہ عمران خان کو, آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو, وہ وائٹ ہاؤس کے کوریڈور میں لے گیا. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے ایسی جو ہے نا جگہیں وائٹ ہاؤس کی دیکھی اور ٹرمپ نے دکھائیں جو پہلے کسی جو ہے نا وہ لیڈر نے نہیں دیکھی. اس کی ایک وجہ تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ ڈائریکٹ عمران خان کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے. یہ جو بیٹھے تھے نا چول خور درمیان میں ان کے اور ان کے, تو وہاں سے ٹرمپ بچنا چاہتے تھے کہ ہم 1 to 1. اور جب عمران خان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ تو میری طرح کا بندہ ہے, جس طرح ٹرمپ انپریڈکٹیبل ہے, کسی وقت کیا کر دے کوئی نہیں پتا. تو عمران اور ٹرمپ کی کیمسٹری مل گئی. اب جو گرینل ہیں, گرینل کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ سیدھی بات کرتے ہیں, اور سیدھی بات جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے. بات بھی یہی ہے, آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب وزیر اعظم تھے دن میں 10 دفعہ تو وہ ٹی وی پہ آتے تھے, کبھی یوٹیوبر سے مل رہے ہیں, کبھی ٹک ٹاکر سے مل رہے ہیں, کبھی صحافیوں سے مل رہے ہیں, صحافیوں کے اتنے سخت سوالات کے جواب دے رہے ہیں. ان کو کبھی دیکھا ہے کہ یہ آئیں ٹی وی پہ لوگوں کا سامنا کریں؟ ان کے پاس بولنے کو ہے ہی کچھ نہیں. تو بہرحال پھر جو گرینل نے اہم بات کی, یعنی یہ کہتے ہیں نا جی عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں, عدالتیں چھوڑیں گی. رچرڈ گرینل نے کہا وہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو بائیڈن نے ٹرمپ کے ساتھ کیا. عورتوں والے الزامات, کیپٹل ہل والے الزامات, پھر جو ہے قید کر دیا گیا, پھر نااہل کیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی یہ ابتدا یہاں سے ہوگی, یہاں سے بات شروع ہوگی. عمران خان کو رہا کیا جائے گا, عمران خان الیکشن لڑیں گے, لوگ جس کو چاہیں
میں نے کہا وہاں 200 سالہ جمہوریت ہے، 200 سالہ. گرینل نے کہا لوگ جس کو چاہیں وہ لیڈ کرے لوگوں کو. اب تو وہ ٹی وی پہ آ گئے، جگہ جگہ کلپس موجود ہیں. اب یہ کہتے ہیں یہ عدالتیں، امریکہ کو نہیں کہ پتہ یہ کون سی عدالتیں ہیں، شاہ رخ ارجمند والی یا بشیر والی، ان ٹٹوؤں والی. یہ جو قاضی شرے بیٹھے ہیں، قاضی شرا وہ قاضی تھا جس نے حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم کے جو ہے نا وہ قتل کا فتویٰ عبید اللہ ابن زیاد کو دیا تھا، اور جس نے مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کرایا تھا، یہ وہ قاضی شرا تھا کوفہ کا. یہ تو سارے قاضی شرا ہیں، یہ تو حکم سنتے ہیں، اور جو ہے نا فون آتا ہے تو ان کی پینٹ شر 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 پیلی ہو جاتی ہے کالی سے. یہ ججوں کی، یہ جج ہیں، یہ تو قاضی شرح ہیں. اس بات کا امریکیوں کو نہیں پتا، اس لیے تو گرینل نے کہا ہے کہ وہی کچھ ہو رہا ہے جو ٹرمپ کے ساتھ ہوا ہے. بہرحال جی انہوں نے اب ٹی وی پہ آ کے ان کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں کہ جی میں ہی گرینل ہوں، میں نے ہی ٹویٹ کیے اور یہ ہماری پالیسی ہے. گرینل انوائے ہے، یہ نہیں کہ پاکستان کا ہر بندہ ہر کھونے چھت پائی کھلا ہے. وہ آپ کا وزیر دفاع ہے، وہ رات کو ہر جو ہے نا وہ چینل پہ وہ منہ سے ٹٹیاں کر رہا ہوتا ہے وزیر دفاع، جھکتے مار ہوتا ہے. ان کا یہ کام نہیں ہے. جو کام ہے نا، مثلا گرینل پہ سوال ہوا کہ جو میزائل ہیں پاکستانی وہ امریکہ تک مار کر سکتے ہیں، تو گرینل نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جواب مارکو روبیو دیں گے، وزیر خارجہ جو بھی نامزد ہوئے. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ خواجہ آصف کی طرح منہ سے جو ہے نا ہگنا شروع کر دے. اس نے کہا میرا اور کام ہے، یہ مائک روبیو جو ہے نا مارکو روبیو جواب دیں گے. بہرحال گرینل نے جی ان کو وہ آخر پہ ایک بات کریں گے، یہ ساری صورتحال کوئی خوشائند نہیں ہے. گولی کیوں چلائی سے فوجی عدالتوں تک، یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں نا، میں نے آپ کو ایک گھسا پٹا لطیفہ سنایا تھا لیکن چونکہ وہ ریلیونٹ ہوتا ہے دوبارہ سنانا پڑتا ہے. ایک سکھ حکیم کے پاس میرے جیسا بندہ گیا، اس کو کھانسی بہت آتی تھی، تو سکھ نے چیک کیا، اس کو 2 پوڑیاں دے دی کہ گھر جاتے ہی لے لو. اس نے یہ لطیفہ آپ کو ساری بات سمجھا دے گا. اس نے جاتے ہی 2 پوڑیاں لے لی، آدھے گھنٹے بعد اس کو پانی کی طرح پیچس شروع ہو گئے. اب وہ جب کھانستا نا تو ساتھ ہی اس کا پیچس نکل جاتا. وہ بھاگا سکھ کے پاس آیا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ میں کھانسی کے لیے آیا تھا، تم نے پیچسوں والی دوائی دے دی ہے، میں کھانستا ہوں پیچس نکل جاتا ہے اور مجھے کھانسی روکنی پڑتی ہے. تو سکھ نے کہا ہاں اسی لیے تو دوائی دی تھی پیچسوں والی کہ اب تم کھانسنے سے پہلے 100 دفعہ سوچو گے کہ کھانسوں تو ساتھ پیچس نکل جائے گا. ان کے گلے پڑ رہا تھا گولی کیوں چلائی، آپ لوگوں نے گلے ڈالا ان کے. پوری دنیا ان سے پوچھ رہی تھی گولی کیوں چلائی، جو کہ جنگی جرم ہے. یعنی نہتے لوگوں پر، جلوس والے لوگوں، احتجاج کرنے والے لوگوں پہ گولی کیوں چلائی، لاشیں کدھر ہیں، بندے کیوں غائب ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً، یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو آپ کو طریقہ کار بتا رہا ہوں، انہوں نے فوراً، یہ بندے تو 1.5 سال سے پڑے ہیں، اب کیوں سنایا گیا؟ ذرا سوچیں نا، پورا سوچیں اب کیوں فیصلہ سنایا گیا؟ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں برا تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں نا، یعنی پہلی گالیاں تو ہر جگہ پڑ رہی ہیں، سوشل میڈیا، تھڑا، گلی، ہوٹل، سبزی والی دکان، ہر جگہ پہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو اور سے ہی بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. انہوں نے دستی جی چال چلی ہیں تو ارسطو، انہوں نے جی 25 بندوں کو سزائیں سنا دی. آپ دیکھ لیں، آپ لوگوں کی بھی اور میڈیا کی بھی ساری توجہ ملٹری کورٹس، حالانکہ یہ کورٹس ہوتی نہیں ہے، یہ ٹریبونل ہوتا ہے. ان کو کورٹ کہنا کورٹ کی جو ہے نا وہ زیادتی ہے، یہ ٹریبونل ہے، ملٹری ٹریبونل ہوتا ہے، کورٹ ہوتی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا. وہ بہت بڑا کرائم تھا، بہت بڑا جرم تھا لوگوں کو مارنا. اب تو 13 کنفرم ہو گئے ہیں، ملک ادریس بھی شہید ہو گئے ہیں 2 دن پہلے. تو انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے. گولی کیوں چلائی سے ملٹری کورٹس، بات سمجھنے کی کوشش کریں. لوگوں کی توجہ انہوں نے بانٹی ہے، کیونکہ پازیٹیو کام تو کرنا نہیں ہے کہ کوئی پازیٹیو کام کریں، کوئی ترقی کا کام کریں، کوئی عمران کو نکالیں، کوئی مذاکرات کریں، کوئی ملک کو آگے لے کر جائیں. کل آپ کو بتایا تھا کویت پیٹرولیم، انہوں نے کہا تھا کویت سے $20 ارب کویت ہمیں دے گا. کویت نے کل کیا کیا ہے آپ کو بتایا تھا، اس کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. کویت نے اپنی سارے پیٹرولیم کے آپریشن جو ہے نا ٹھپ کے وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا لعنت پائے تھے، یہ ملک ہے، یہ تو راجواڑہ ہے، ادھر ان کی اپنی گیمیں ختم نہیں ہوتی. بہرحال جی یہ
ڈائیورٹ کی گئی ہے توجہ، سکھ والا لطیفہ یاد کریں، اور گولی کیوں چلائی، آپ نے اس کو مرنے نہیں دینا، گولی کیوں چلائی، جس طرح میرے تھمبنیل پہ پکا لگا ہوا ہے نا، گولی کیوں چلائی، انہوں نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان کا صوبہ ہے پکتیا۔ پکتیا پتہ ہے کیوں مشہور ہے؟ آپ کو نہیں پتہ ہوگا، یا شاید پتہ بھی ہو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چلغوزے ہیں، چلغوزے نینجھے، ہم اپنی زبان میں نینجھے کہتے ہیں، سب سے زیادہ جو چلغوزے ہیں وہ پکتیا میں ہوتے ہیں۔ پکتیا میں جنگلات ہیں چلغوزوں کے، آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے 4-5 ہزار کلو ہے چلغوزہ۔ جب وزیر خارجہ آئے تھے نا امیر متقی میرا خیال ہے، یعنی ادھر عمران کو ملنے، جب عمران وزیر اعظم تھے تو امیر متقی چلغوزوں کا تحفہ لائے تھے، کیونکہ چلغوزے اتنے مہنگے ہیں۔ تو پکتیا میں انہوں نے کہا جی، پاکستان نے کہا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس نے بتایا ہے کہ وہاں پہ جی خودکش تیار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایئر سٹرائکس کی ہیں پکتیا میں، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ 25 سے 30 بندے، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، کوئی 30 کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے بندے مار دیے ہیں۔ اور اگر وہ دہشت گرد ہیں، اگر وہ یہ کر رہے تھے تو زبردست کیا ہے، اگر وہ ہمارے مجرم تھے تو بہت اچھا کیا ہے۔ لیکن افغانستان نے کہا ہے کہ اس کا جو ہے نا بدلہ لیا جائے گا، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ان کو انگیج کیا جاتا، یعنی ادھر جو یہ پھر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ حلوے مانڈے والے مولوی 1.5 ٹن کے، ان کو انگیج کیا جاتا، پی ٹی آئی کو انگیج کیا جاتا، یقین کریں عمران خان کو ملوا دیا جاتا ان کی قیادت سے۔ تو بہرحال یہ بہت جو ہے وہ خطرناک معاملہ ہے۔ طالبان کو آپ جانتے ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور میں نے بتایا کہ عمران کے دور میں کیسے تعلقات تھے جو ہے نا طالبان کے ساتھ، اب وہاں پہ حملہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ نیٹو کو سبق سکھا سکتے ہیں، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اور یہ جنگ چھڑ جاتی ہے، اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اصل چکر کیا ہے، یہ ایئر سٹرائکس کیوں ہوئی ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور تھیوری پہ بھی کام ہو رہا ہے، یعنی یہ امریکی اس سے بچنے کے لیے۔ بہرحال یہ بہت برا ہوا ہے، اور اگر دہشت گرد مارے گئے ہیں تو ہمیں تو ظاہر ہے خوشی ہے، ہمارے دشمن تھے۔ اور آخری خبر کہ ایک 4 گھنٹے طویل ملاقات کی جو ہے نا وہ خبریں زیر گردش ہیں۔ بیرسٹر شہزاد اکبر نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ڈاکٹر شہباز گل نے رپورٹ کیا ہے، اور صحافیوں نے بھی، کہ مریم نواز کی پنڈی میں 4 گھنٹے ایک بہت بڑی شخصیت سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، اور نئی اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، اور سنا ہے کہ وہاں پہ بڑی شخصیت کو کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ایٹمی دھماکوں پہ بھی نو کہہ دیا تھا۔ تو بی بی کو بتانا یہ تھا کہ بی بی آپ کا باپ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ قوم نے دھماکے کروائے تھے۔ مجید نظامی نے نواز شریف کو کہا تھا اگر تم نے دھماکہ نہ کیا نا، قوم تمہارا دھماکہ کر دے گی۔ وہ تمہارے باپ کا فیصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر A.Q. خان کا جو ہے نا وہ انٹرویو سن لیں کہ نواز شریف دھماکے کرنا چاہتا تھا یا نہیں۔ وہ بہترین موقع تھا، وہ ریاست کا فیصلہ تھا۔ ادھر پوکھران میں انڈیا نے دھماکے کیے تھے، پاکستان کو بہانہ مل گیا، پاکستان نے بھی کر دیے، ورنہ کہتے ہیں ایٹم بم تو ہمارا ضیاء کے دور میں تیار ہو گیا تھا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔